रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा बिफ़ज़लिल्लाह व बिअऊनिही जल्ल व अला मिशकातुल मसाबिह के सिलसिले दुरूस का ये एपिसोड नंबर हमारे पास 14 है, 14वां सबक। और किताबुल ईमान के दिमन में ये अबवाब आ रहे हैं जो हमारे ज़ेर मुताला हैं। मुख्तलिफ अहादीस आते हैं, मुख्तलिफ अहादीस की नुसूस की जानिब। बराह रास्त किताब से देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सी पहली हदीस है और किस सहाबी से ये रिवायत की गई है। मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ। हमारे ज़ेर मुताला हदीस 82 है और इसका जो टॉपिक है वो शिक्म मादर में इंसानी तख्लीक के मराहिल। वानी बिन मसऊद अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, क़ाला वो कहते हैं, हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमें बयान किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहुव अस्सादिक़ वल मस्दूक़, और इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और मसदूक, जिनकी तस्दीक की गई, जिनको सच माना गया, इवन अपनों से भी और बिगानों से भी। अस्सादिक़ अल मसदूक, उन्होंने हमें बयान किया, उन्होंने हमें यह हदीस बयान की। कौन कह रहे हैं? अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या आपने फरमाया, हमें बयान किया कि इन्ना खल्क़ अहदिकुम, तो बेशक तुम में से किसी एक की तख्लीक, पैदाइश का मरहला, युजमाउ वो रखा जाता है, फी बतन उम्मे ही, उसकी माँ के बतन में, यानी उसकी माँ के रहम में, पेट में। अरबाईन यौमन नुतफतन, 40 दिन तक नुतफे की शक्ल में। कोई भी तुम में से एक की पैदाइश का सिलसिला जब होता है आगाज अल्लाह के हुक्म से, तो युजमाउ फी बतन उम्मे ही, तो रखा जाता है उसका पहला मरहला उसकी माँ के शिकम में या रहम में, अरबाईन यौमन, 40 दिन तक, नुतफतन, नुतफा की सूरत में, तो 40 दिन तक नुतफा ही रहता है। सुम्मा यकून अलाक़तन, फिर वो मुंतकिल होता है जमे हुए खून की, जमे हुए खून में। सुम्मा यकून अलाक़तन, फिर वो हो जाता है जमा हुआ खून, मिसला ज़ालिक, इतनी मुद्दत तक ही, यानी 40 दिन तक। तो कितने हो गए? 40 और 40, 80 हो गए। सुम्मा यकून मुद्गतन, फिर वो होता है या रहता है मुद्गतन, एक लोथड़ा की शक्ल में, यानी लोथड़ा या एक बोटी की शक्ल में, जिसे कहते हैं एक गोश्त का लोथड़ा। सुम्मा यकून मुद्गतन मिसला ज़ालिक, इतनी मुद्दत तक, यानी 40 दिन तक। तो ये कितने हुए? 120 दिन। सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि, फिर अल्लाह जल्ला शानुहु भेजता है उसकी जानिब, मलकन, एक फरिश्ता, बेअरबाई कलिमातिन, 4 कलिमात के साथ। फ़यक्तुबु अमलहु, तो वो लिखता है फरिश्ता उसका अमल, कि क्या करेगा, कैसा अमल करेगा, अच्छा या बुरा। औ अजलहु, औ अजलहु, यानी अमलहु व अजलहु, उसका अमल लिखता है, व अजलहु, और उसकी उम्र लिखता है, वक्त, कि वो जो गुजारेगा। व रिज़्क़हु, और उसका रिज़्क लिखता है, जो वो खाएगा। व शक़ीयुन, और उसका बदबख्त होना, शकावत लिखता है कि वो बदबख्त होगा। और सईदुन, या कि सआदतमंद होगा। उसका शकावत, बदबख्त होना या सआदतमंद होना लिखता है। सुम्मा युनफ़ख़ु फ़ीही अर्रूह, फिर उसमें रूह फूंकी जाती है। ये 4 कलिमात लिखकर, 4 चीज़ें लिखकर। फ़वल्लज़ी, तो उस ज़ात की कसम, ला इलाहा गैरुहु, कि जिसके सिवा हक के साथ कोई माबूद नहीं। इन्ना अहदकुम, बेशक तुम में से एक, ला यअमलु, अलबत्ता अमल करता है, बेअमल अहलिल जन्ना, अहले जन्नत के से अमल, हत्ता, यहाँ तक कि मा यकूनु बैनहु व बैनहा,
نہیں رہ جاتا اس کے درمیان اور اس جنت کے درمیان الا ذراع مگر ایک بازو کا فاصلہ ذراع فیسبق علیہ الکتاب تو سبقت لے جاتا ہے اس پر لکھا ہوا، یعنی جو کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے کتاب، سبقت لے جاتی ہے اس پر کتاب، فیعمل بعمل اہل النار تو وہ عمل کرتا ہے اہل جہنم کے سے عمل، فیدخلها تو وہ اس جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ اور بے شک تم میں سے ایک لَيَعْمَلُ البتہ عمل کرتا ہے بعمل اہل النار اہل جہنم کے سے عمل، حتیٰ ما یکونا یہاں تک کہ نہیں رہتا باقی بینہ اس کے درمیان و بینہا اور اس جہنم کے درمیان یا آگ کے درمیان الا ذراع مگر ایک بازو کا فاصلہ، فیسبق علیہ الکتاب تو سبقت لے جاتا ہے اس پر لکھا ہوا، یعنی اس پر لکھی ہوئی کتاب سبقت لے جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل الجنہ تو وہ عمل کرتا ہے اہل جنت کے سے عمل، فیدخلها تو وہ اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا اور اس کی صحت پر دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ فوائد و مسائل، نمبر 1، حدیث کے مطابق 40 دن تک کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی اور انسان شکم مادر میں نطفہ کی صورت میں ہی رہتا ہے۔ 120 دنوں بعد گوشت پوست اور ہڈیوں کے درست ہونے پر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ یہ 4 امور لکھتا ہے جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ نمبر 3، لوح تقدیر میں تقدیر کی تختی جو ہے لوح محفوظ جسے کہتے ہیں، تو یہ چاروں چیزیں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں، فرشتہ ان لکھی ہوئی چیزوں کو ایک بار پھر بطور یاد دہانی کے لکھتا ہے۔ یہ 4 چیزیں تو پہلے سے ہی اللہ نے لکھی ہوئی ہیں لوح محفوظ میں، لیکن فرشتہ آتا ہے اور آ کر ایک بار پھر اس کو بطور یاد دہانی تذکیر کے ریمائنڈر کے اس کو لکھتا ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے 83، اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے، جس طرح کہا جاتا ہے نا انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی طرح کہا گیا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ کس عمل پر خاتمہ ہوا اسی پر اٹھایا جائے گا۔ وان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیعمل عمل اہل النار بے شک بندہ البتہ عمل کرتا ہے عمل اہل النار اہل جہنم کے سے عمل، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اور بے شک وہ ہوتا ہے اہل جنت میں سے ہے، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ اور انسان عمل کرتا ہے اہل جنت کے سے عمل، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ اور بے شک وہ ہوتا ہے اہل جہنم میں سے ہے، آگ والوں میں سے وہ اس کا شمار ہوتا ہے، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ اور بے شک اعمال کا جو ہے اعمال کا انحصار خاتمے پر ہے، یعنی کس طرح کا عمل کر رہا ہے۔ فوائد، نمبر 1، تقدیری امور کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، جو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں کیسے لکھے ہوئے ہیں انسان کو علم نہیں ہے، نہ اللہ نے اس کو بتایا ہے مصلحت کے تحت۔ نمبر 2، ہمارا علم اس حد تک ہے کہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو شخص نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے فضل سے سجدے کی حالت میں اللہ کے پاس چلا جائے تو ایک اچھی علامت ہے اور قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا، اور اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے والیاذ باللہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے مر جائے تو اس کا انجام بھی اسی طرح کا ہی ہوگا۔ ہمارا علم صرف اسی حد تک ہے، خاتمہ کیا ہے، نتائج اور حقائق اللہ کے پاس ہیں، عبادت پر گمانڈ اور لمبی عمر کے بھروسے پر بیٹھ رہنا محض شیطانی وسوسے کے سوا اور کچھ نہیں۔
نیکسٹ حدیث ہے 84، ظاہری اعمال کی بنیاد پر حتمی فیصلہ ناممکن ہے۔ یہ ٹاپک ہے اس حدیث کا، جو ظاہری اعمال ہیں انسان کے، ان کو بنیاد بنا کر ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ آدمی جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ وہاں عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت کہتی ہیں، دویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جنازت صبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی یا آپ کو بلایا گیا ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ دویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جنازت صبی، ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کو بلایا گیا، من الانصار، جو کہ انصار میں سے کسی کا کوئی بچہ تھا، صبی من الانصار۔ فقلت، تو میں نے کہا، کون کہہ رہی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طوبا، خوشخبری ہو، مبارک ہو، لہذا اس بچے کے لیے، عصفور من عصافیر الجنہ، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، ٹھیک ہے جی، یا جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ لم یعمل السوء، نہ تو اس نے کوئی برائی کی، برا عمل کیا، ولم یدرک ہو، اور نہ ہی اس کو پایا، یعنی معصوم تھا بھی اور بالغ بھی نہیں ہوا، چھوٹا تھا۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا اس کے جواب میں، اوا غیر ذالک یا عائشہ، تو کیا اس کے علاوہ کوئی بات ہے تیرے پاس عائشہ؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے بات آپ کے پاس؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، خالق للجنت اہلن، جنت کے لیے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، بے شک اللہ نے جنت کے لیے اہل جنت کو پیدا کیا، خالقہم لہا، اور ان کو اس جنت کے لیے پیدا کیا، وہم فی اصلاب آبائہم، اس حال میں کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی پشتوں میں تھے، تو اس وقت سے اللہ نے ان کو جنت کے لیے پیدا کر دیا، یعنی لکھ دیا، نامزد کر دیا۔ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم آگ کے لیے اہل آگ کو پیدا کیا، وَخَلَقَهُمْ لَهَا، ان کو اس آگ کی خاطر پیدا کیا، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، اس حال میں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آبا و اجداد کی ابھی پشتوں میں تھے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا ہے۔ فوائد، کسی بھی شخص کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر اس کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کا حکم لگانا بالکل درست نہیں ہے۔ اچھی طرح یہ سن لو، سوچ لو، کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا حتمی حکم صرف اللہ جل شانہ کا حق ہے، یا پھر اس کے پیغمبر کا، جسے بدریہ وحی اطلاع کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے یہ سنت طاہرہ ہے، بظاہر یہ چیز ہے جس پر عمل ہوگا، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، کہ نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے اور بد اعمال جہنم میں، والیاذ باللہ۔ تو یہ ہے حکم ہمارے لیے، اس کے آگے اللہ کے لیے ہے سب کچھ، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علم میں ہے۔ آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث 85، عمل کرنا تقدیر کے منافی نہیں۔ وان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد، تم میں سے کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں، الا، مگر، وقد کتبا، تحقیق لکھ دیا گیا ہے، مقعدہ، اس کا ٹھکانہ، من النار، جہنم سے، ومقعدہ من الجنہ، اور اس کا ٹھکانہ جنت سے۔ اللہ اکبر، یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ مگر اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں لکھ دیا گیا ہے۔ قالو، کہنے لگے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا نتکل علی کتابنا، تو کیا ہم بھروسہ نہ کر لیں اپنے لکھے ہوئے پر، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، بدل تو سکتا نہیں۔ وندع العمل، اور ہم عمل کرنا چھوڑ دیں۔ قال، آپ نے فرمایا، قال اعملوا، اعملوا، عمل کرتے چلے جاؤ، فکل میسر لما خلق له، تو ہر ایک جو ہے چیز وہ آسان کر دی گئی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ کو عمل کرنا ہوگا، آپ ورک شاپ میں ہیں، جنت میں نہیں۔ اما من کان من اہل السعادتی،
تو جہاں تک تعلق ہے اس شخص کے بارے میں جو کہ سعادت مند لوگوں میں سے اس کا شمار ہے، تو فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، تو ان قریب جلدی ہی اس کے لیے سعادت مندی کے عمل کو آسان بنا دیا جائے گا۔ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، اور اے پر وہ شخص کہ جو ہے بدبخت لوگوں میں سے، اہل شقاوت میں سے، فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ، تو ان قریب بہت جلدی اس کے لیے بدبختی کا عمل آسان بنا دیا جائے گا۔ ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما کر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ تو ان آیات کا بھی یہی مطلب ہے جو اس حدیث میں آیا ہے۔ آپ نے آخر تک یہ آیات پڑھی جو میں نے پڑھی ہیں، متفق علیہ، امام بخاری امام مسلم نے اس حدیث کی صحت پر اتفاق کیا ہے۔ تو اعملو، عمل کرتے چلے جاؤ، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء رسول کو بھی یہی کہا ہے، اعملو آل داود شکرا، اے آل داود کام کرتے جاؤ، محنت کرتے جاؤ، بیٹھو نہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، کسی کی جیبوں پہ نظر نہ رکھو، بلکہ اپنی جیبوں سے دوسروں کی مدد کرو۔ یہ انبیاء اور رسول کا طریقہ سنت۔ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرتے چلے جاؤ کیونکہ جو شخص جس کی چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی گئی ہے، اس کے لیے آسان ہے، اس کے لیے مہیا ہے، اویلیبل ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو وہ اس کی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی حکمت کے تحت ہر ایک چیز کو دوسری کے لیے سبب ٹھہرا دیا، کیونکہ ہم اسباب کی دنیا میں ہیں۔ جیسے آنکھ بینائی کا سبب ہے، کان سنوائی کا سبب، اور زہر موت کا سبب ہے، تو اسی طرح نیک عمل جنت کا سبب اور بد عمل دوزخ کا سبب ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ بڑی جلدی تقدیر کا بہانہ بنا کر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب معاملہ دنیا داری کا ہوتا ہے نا تو کسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے، ساری ساری رات گزار دیتے ہیں پالیسیوں کو سوچنے پر کہ ہم کل کس طریقے سے فلاں سے مال ہتھیائیں گے، کس طریقے سے کاروبار کو چلائیں گے ہمیں فائدہ ہو، دوسرے کو نیچا دکھائیں گے، پوری پوری رات پلان بنائیں گے۔ اس وقت تقدیر یاد نہیں رہتی، لیکن عمل کے لیے، عبادت کے لیے تقدیر یاد آ جاتی ہے۔ 86 گناہ کی طرف لے جانے والے اسباب بھی گناہ ہیں، جو عمل گناہ کی طرف لے جائے خواہ وہ بظاہر ٹھیک ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ بھی گناہ ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے آدم کی اولاد پر اس کا حصہ من الزنا، زنا سے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، ہر کوئی جو ہے وہ اپنا حصہ زنا سے وصول کرے گا۔ ادرک ذلک لا محالۃ، وہ اس کو پا کے رہے گا ہر صورت میں، لا محالہ۔ فزنا العین، تو آنکھ کا زنا جو ہے وہ کیا ہے؟ النظر، دیکھنا، بری نگاہ، النظر شہوت کی نگاہ۔ وزنا اللسان، زبان کا زنا کیا ہے؟ المنطق، بولنا، یعنی بےہودہ گفتگو، بےہودہ کلام جو گناہوں پہ کسائے۔ والنفس تتمنا، اور جو نفس ہے انسان کا دل یا جی، تتمنا وہ خواہش کرتا ہے، وتشتہی اور چاہت کرتا ہے، والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور جو شرمگاہ ہے وہ جو کچھ اس نے چاہا، جو کچھ اس نے خواہش کی اس کی تصدیق کرتی ہے، ویکذبہ، اور اس کی تکذیب کرتی ہے۔ فرج جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا اس نے یہ جو سوچا ہے یا بات کہی ہے یہ صحیح کہی ہے یا غلط کہی ہے۔
متفقن علیہ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب علی ابن آدم، آدم کی اولاد پر لکھ دیا گیا نصیب اس کا حصہ من الزنا بدکاری سے، مدرکن ذالک وہ اس کو پانے والا ہے وہ حصے کو، لا محالتا ہر صورت میں، العینان دو آنکھیں، زناہما ان دونوں کا زنا کیا ہے، النظر دیکھنا، شہوت سے دیکھنا، والاذنان اور کانوں کا زنا کیا ہے، زناہما الاستماع سننا، بہودگی سننا، واللسان اور زبان، زنا ہو اس کا زنا ہے، الکلام گفتگو کرنا، معاملات طے کرنا، والید زناہا البطش اور ہاتھ اس کا زنا ہے ٹچ کرنا یعنی چھونا، والرجل اور پاؤں یا ٹانگ، زناہا اس کا زنا جو ہے الخطا چل کر جانا قدم، والقلب یہوی اور دل جو ہے وہ گرتا ہے خواہش کرتا ہے، ویتمنا اور تمنا کرتا ہے، ویصدق ذلک الفرج اور اس بات اور اس معاملے کی تصدیق حقیقت میں الفرج شرمگاہ کرتی ہے، ویکذبہ اور اس کو جھٹلاتی ہے، نہیں کرے گا تو شرمگاہ اس عمل کو جھٹلا دے گی، اگر کر گزرے گا نعوذ باللہ تو پھر تصدیق ہو جائے گی۔ فوائد، انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اسے ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی مرضی سے ہی استعمال میں لا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ نہیں چلے گی۔ جن اعضاء کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، پورا جسم ہیڈ ٹو فٹ جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں انسان کے خلاف گواہ بن جائے گا، والیاذ باللہ۔ 87 انسان کے حق میں اس کی نیکی اور بدی پہلے سے لکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وعن عمران بن حسین، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رجل من مزینہ کہ دو آدمی مزینہ قبیلے سے، ان رجلین من مزینہ قالا دونوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتا ذرا آپ یہ تو بتلا دیجئے، رہنمائی فرما دیجئے، ما یعمل الناس جو لوگ عمل کرتے ہیں، الیوم آج کے دن، ویقدحون اور اس میں محنت مشقت کرتے ہیں، ویقدحون فیہ اشیء کیا یہ وہ چیز ہے، قضی علیہم کہ ان کی بابت ان کے بارے میں یہ لکھ دی گئی ہے، ومضی فیہم من قدر یا ان کے معاملے میں تقدیر میں وہ چیز جو ہے وہ گزر چکی ہے، وہ مضافی یعنی سبقت لے گئی ہے، ان سے بھی پہلے یہ چیز لکھ دی گئی ہے اور ان کی تقدیر میں وہ چیز جو ہے وہ سبقت لے گئی ہے، وہ مضافی من قدر سبقہ، او فی ما یستقبلون بہ مما عطاہم بہ نبیہم یا پھر یہ ان معاملات سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں یا اعمال کہ جن کی طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں، یستقبلون بہ مما عطاہم بہ نبیہم ان چیزوں سے ان کا تعلق ہے جو کہ ان کے نبی جو ہیں وہ ان کے پاس لے کے آئے ہیں، یعنی جو نبی ان کو خبر دے رہے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، یا یہ کہ پہلے سے وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ ان کا لکھا گیا ہے کہ وہ ایسا عمل کریں گے، وثبتت الحجۃ علیہم اور ان پر حجت ثابت ہو چکی ہے نبیوں کے کہنے کے ساتھ۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو یہ کہ یا تو یہ کہ وہ پہلے سے ان کے حق میں وہ چیز جو بھی عمل کر رہے ہیں اور اس میں محنت کر رہے ہیں، تگودو کر رہے ہیں، ان کے حق میں لکھی گئی ہے، یا یہ کہ انبیاء آئے ہیں اور ان کو خبر دے رہے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ صحیح کر رہے ہیں، اور پھر انبیاء کے کہنے کے ساتھ ان پر حجت پوری ہو رہی ہے بعد میں، پہلے نہیں لکھا گیا۔ دو صورتیں ہیں۔ فقال آپ نے فرمایا، لا نہیں، بل شیئن بلکہ یہ ایسی چیز ہے، قضی علیہم کہ ان کے بارے میں ان کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا ہے، ان کے معاملات کے بارے میں، ومضافیہم اور ان کے معاملے میں تقدیر میں یہ سب کچھ پہلے سے گزر چکا ہے، لکھا ہوا ہے، جیسا کہ پہلے آیا ہی آگے آئے گا کہ 50,000 سال پہلے یہ چیز لکھ دی گئی۔
آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جھگڑا ہوا اس میں آدم علیہ السلام جو ہے وہ سبقت لے گئے، اس لیے کہ تورات میں ان کا جو شجر ممنوعہ کے پاس جانا اور بہکنا یہ لکھا ہوا تھا۔ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس بات کی تصدیق کیا ہے؟ مور تصدیق اللہ عز و جل کی کتاب میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس نفس کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اور وہ جو کہ وہ نفس جو ہے وہ سیدھی راہ پہ چلتا ہے، قائم رہتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یا اس کا معنی یہ ہے وَنَفْسٍ، اور اس نفس کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، جو کہ اور جو وہ چیز کہ جو اس نے اس نفس کو سیدھا کیا، قائم رکھا سیدھی راہ پر، فَأَلْهَمَهَا، اور اس کو الہام کیا، فُجُورَهَا، اس کی برائی، وَتَقْوَاهَا، اور اس کی اچھائی۔ تو فجور اور تقوی جو ہے وہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اس کی تصدیق ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، اس کی بابت آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ ابھی صرف سنتے جائیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے الگ اس کا انشاءاللہ پورا ایک مضمون جو آپ کو پڑھایا جائے گا یا پڑھایا جا رہا ہے عقیدے کے بارے میں۔ حدیث میں شیعٌ سے مراد نیکی یا برائی ہے، جس کی بابت مزینہ قبیلہ کے دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے۔ آیت مبارکہ سے استدلال اس طرح ہے کہ الہمہا ماضی ہے، جو گزر گیا ہے، ماضی الہمہا جو گزرے ہوئے کام پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی اور بدی کا معاملہ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ نے اس کا الہام کیا، اس کے نیکی کا، اس کی برائی کا۔ اللہ اکبر۔ اسباب و تدابیر بھی تقدیر کے مقابلے میں ہیچ، جب تقدیر غالب آ جائے تو اس وقت تدبیر جو ہے وہ اس کا کچھ بس نہیں چلتا، لیکن انسان مکلف ہے اس بات پر، کیونکہ ہم اسباب کی دنیا میں ہیں کہ ہم تدبیر کرتے رہیں اپنے فائدے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی رجل شاب، دیکھو کس طرح صحابہ کلیئر تھے دین کے معاملے میں، کوئی بسا اوقات دین کے معاملات تو سمجھنے میں انہیں حیا آڑے نہیں آتی تھی۔ ہم جہاں حیا کرنا چاہیے وہاں تو کرتے نہیں، وہاں بے باک اور بے حیا ہو جاتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہو حیا کی، جہاں نہ ہو اس وقت ہمیں حیا آڑے آ جاتی ہے۔ قل، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انی رجل شاب، میں ایک نوجوان آدمی ہوں، وانا اخاف ولا نفسی الانتا، اور میں ہمیشہ ڈرتا رہتا ہوں اپنی جان پر، اپنے آپ پر، الانتا برائی سے، یعنی مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، میں برائی نہ کر بیٹھوں۔ ولا اجد ما اتزوج به النساء، اور میں کچھ بھی نہیں پاتا، یعنی یہ حالت تھی افلاس کی اور غربت کی کہ ما اجد ولا اجد، اور میں کچھ بھی نہیں پاتا، ما اتزوج به النساء، کہ میں جس کے ساتھ عورتوں سے نکاح کر سکوں، لیکن میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں اپنے آپ پر برائی سے۔ کانہ یستاذنہ فی الاختصاء، گویا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ سے اجازت طلب کر رہے تھے فی الاختصاء، خصی ہونے کے بارے میں۔ خصی ہونا یہ الگ ایک موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے، یا خود پڑھ لینا اس سے مراد کیا ہے۔ جانوروں کو خصی کیا جاتا ہے، قربانی کے جانوروں کو۔ قالا، کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فسکت انی، جب میں نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، فسکت انی، ثم قلت، تو پھر میں نے کہا، مثل ذالک، وہی بات، اسی مثل، فسکت انی، تو آپ مجھ سے پھر خاموش ہو گئے، پھر آپ نے جواب نہ دیا۔ ثم قلت، تو پھر میں نے تیسری بار یہ بات جو ہے دہرائی، یہ ریپیٹ کی، مثل ذالک، یعنی وہی الفاظ، فسکت انی، تو آپ خاموش رہے۔ ثم قلت، تو پھر میں نے کہا، مثل ذالک، پھر میں نے کہا چوتھی بار، تو چوتھی بار جب میں نے کہا مسلسل میں رکا نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، بولے، آپ نے ارشاد فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، یف القلم، قلم خشک کر دیا گیا، تقدیر کا قلم، بما انت لاقن، اس چیز کے ساتھ کہ بما انت لاقن، جس چیز کو تو ملنے والا ہے، جس بھی چیز کو تو حاصل کرنے والا یا ملنے والا ہے، اس کے بارے میں
قلم خشک کر دیا گیا ہے۔ فختصی تو تم خصی ہو علی ذالکا اس بات پر، او زر یا تو چھوڑ دے، یا خصی نہ ہو، یا خصی ہو جائے یا نہ ہو، معاملہ برابر ہے، ہر چیز لکھی جا چکی ہے، اس لیے آپ اس بارے میں پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث 88 کے فوائد و مسائل۔ حدیث میں الفاظ جف القلم کے قلم کا خشک ہونا ہر چیز کے مقدر ہونے اور لکھے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بات ہم نے ذکر کر دی ہے۔ اس بات کی تحدید ہے کہ اسباب و تدابیر کو تقدیر کے مقابلے میں لانا اور پھر اس سے رائے فرار اختیار کرنا درست نہیں۔ ہم اسباب کی دنیا میں ہیں، ہم چھوڑ نہیں سکتے اس عمل کو تقدیر کے سہارے۔ مزید اولاد سے بچنے کی خاطر خصی ہونا یا گناہ سے بچنے کی خاطر نامرد ہو جانا جائز نہیں۔ یہ بھی اس میں ہمارے سامنے بات آ گئی۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس، حدیث 89، بنی آدم کے دل۔ عزیز طلبہ آپ سن رہے ہیں؟ جی جی اچھا اچھا اچھا، تھینک یو۔ حدیث 89، بنی آدم کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ ہمارے یہ جو دل ہے نا، سب جو دھڑک رہے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا اللہ رحم کرے گناہ کی طرف آتا ہے یا نیکی کی طرف آتا ہے یا کچھ سوچتا ہے، مائل ہوتا ہے، تو یہ بھولنے نہ پائے کہ یہ دل وہ ہمارا رحمان کے ہاتھ میں ہے، قبضے میں ہے۔ وان عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قالا وہ کہتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قلوب بنی آدم کہ آدم کی اولاد کے دل، کلہا سارے کے سارے، بین اصبعین من اصابع الرحمن رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ بین اصبعین من اصابع الرحمن، رحمان اللہ عز و جل کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ کا قلب واحد، ایک دل کی طرح ہے۔ یصرف کیف یشاء، وہ اللہ رحمان عز و جل اس کو پھیرتا ہے، گھماتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر یہ دعا پڑھی، یہ دعائی الفاظ فرمائے جو ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہم، اے اللہ، مصرف القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی اطاعت و فرما برداری پر۔ فوائد، انسان ہر وقت اور ہر اعتبار سے اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہاں جی، انسان ہر وقت اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ جل جلالہ کے ہاتھ اور انگلیوں کا ثبوت، یہ بھی اس حدیث سے واضح ہوا کہ اللہ جل جلالہ کا ہاتھ بھی ہے اور انگلیاں بھی ہیں۔ نمبر 3، ہمیں اپنے دلوں کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنی چاہیے، اور دعا یہی سب سے بیسٹ ہے، اور آگے بھی آ رہی ہے، کوئی دعا آئے گی، اللہم یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک، کے الفاظ بھی اس قسم کے آتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ جو سبق ہے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی، منوان ثابت قدم رہنے کی، اور دیگر لوگوں کو یہ میسج دینے کی ہمیں توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اس سبق کے حوالے سے چند یہ جو سوالات ہیں ان کو بھی پڑھ لیجئے گا، اور احادیث کی روشنی میں ان کو ذرا اپنا ریوائز کر لیجئے گا تاکہ یہ جو سوالات ہیں یہ بھی تیار ہو جائیں۔ حدیث میں الفاظ جف القلم، قلم کے خشک کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ یہ پہلا سوال ہے آج کے سبق کے حوالے سے۔ اور دوسرا، انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ایسے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے؟ نمبر 3، حدیث کے الفاظ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 4، شکم مادر میں نطفہ ٹھہرنے کے کتنے دنوں بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں؟
اور نمبر 5، دلوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے کی دعا یاد کریں، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک او علی طاعتک۔ اور حدیث میں مذکور لفظ مضغۃ کا کیا معنی ہے؟